अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ काजासम ऑनलाइन एकेडमी। और आप देख रहे हैं हमारा फ्री सेशन फॉर CSS PMS 2023। आज हमारी उर्दू लाजमी की तीसरी क्लास है और आज की क्लास में हम एक बहुत ही अहम सवाल, और यकीनन हर सवाल ही कम्पिटेटिव, कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी मुकाबले का इम्तिहान हो, उसका कोई भी सवाल, कोई भी जुज़, कोई भी पेपर जो है वो गैर अहम नहीं होता। तो उर्दू के पेपर का ये हमारा जो आज का आप मौजू कह लें या आज का जो सिलेबस का हिस्सा या सवाल है जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे वो है उर्दू शायरी। उर्दू शायरी वाला जो सवाल है ये भी यकीनन बहुत अहम होता है, और ये वाला जो सवाल है इसका एक ख़ास इम्पैक्ट पड़ता है, एक ख़ास असर पड़ता है आपके मज़मून पे, जो कि 30 नंबर का सवाल है। तो इस हवाले से भी ये सवाल बहुत अहमियत का हामिल है। तो हम जो है वो शुरू करते हैं हमारा आज का जो है वो लेक्चर, आज का हमारी जो वीडियो क्लास है इसको। तो इशार की तशरीह, ये जो सवाल है ये 15 नंबर का होता है। उर्दू लाजमी के पेपर में इशार की तशरीह का जो सवाल है ये 15 नंबर का होता है। ये सवाल आपके पास 15 नंबर का होता है। अब बहुत से सवाल होते हैं बच्चों के कि ये 15 नंबर का सवाल है तो इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, इसको कैसे हल करना चाहिए, इसमें जो है वो क्या कौन कौन सी चीज़ें लिखनी चाहिए, इस सवाल को हल किस तरह करना चाहिए। तो ये बहुत से सवालात होते हैं बच्चों के। तो सबसे पहले तो ये 15 नंबर का सवाल होता है। चॉइस इसमें होती है, आपके पास 4 या 5 अशार दिए गए होते हैं, उनमें से आप लोगों ने 3 अशार की जो है वो तशरीह करनी होती है। हर शेर के आपके पास जो है वो 5 नंबर होते हैं, जिसमें आप लोगों के पास 3 नंबर जो हैं वो तशरीह के होते हैं, 3 नंबर, और 2 नंबर आपके पास होते हैं शायर के नेम के। ठीक है, शायर के नाम के 2 नंबर होते हैं। ठीक है, तो शायर का नाम लिखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर जो शेर है उसके शायर का नाम आप लोगों ने लिखना होता है, उसका मफ़हूम लिखना होता है, उसकी तशरीह करनी होती है। तो शायर का नाम जो है वो 2 नंबर का और तशरीह जो है वो 3 नंबर की होती है आपके पास। तो ये तो होती है नंबरों की तकसीम, मार्क्स डिवीज़न। टोटल आपके पास ये सवाल 15 नंबर का होता है, जिसमें आपके पास जो है वो 3 सवालात होते हैं, 3 सवालात होते हैं, और हर सवाल के जो है वो 5 नंबर होते हैं। 3 सवाल आपने हल करने होते हैं जिनमें हर सवाल के 5 नंबर होते हैं। तो हर सवाल के 5 नंबर होते हैं और हर शेर के, और उनकी फिर डिवीज़न ये होती है कि 3 नंबर की तशरीह और 2 नंबर शायर के नाम के आते हैं आपके पास। अब इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, ये सवाल कितने सफ़ों पे लिखना चाहिए। तो जो तशरीह है एक शेर की, टोटल 3 शेर होते हैं, तो हर एक की तशरीह जो है वो 2-2 सफ़ों पे होनी चाहिए। एक शेर की जो है वो तशरीह 2 सफ़े की होनी चाहिए। तो जो शेर नंबर 1 है उसकी अगर हम बात करें, इसी तरह शेर नंबर 2, 3, तो हर शेर के जो है आपके पास 2 सफ़े उसकी आप लोगों ने तशरीह लिखनी है। एक शेर की तशरीह पे 2 सफ़े होनी चाहिए।
2 صفحے جو ہے وہ ایک شعر کی تشریح میں 2 صفحے آپ لوگوں نے لکھنے ہیں. تو اس کے بعد جو شعروں کی تشریح ہے، شعروں کی تشریح کا یہ جو سوال ہے، اس کے لیے ضروری ہے 3 چیزیں. اس کو حل کرنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں. سب سے پہلی چیز یہ تو تھی اس کی مارکس ڈویژن. اس کے بعد اس کی لمبائی 2 صفحے ہونی چاہیے. لمبائی 2 صفحے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ اہم چیز تھی. اس کے بعد کسی بھی اس سوال کو جو ہے نا حل کرنے کے لیے یا شعروں کی تشریح جو ہے وہ کرنے کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہیں. پہلی، دوسری اور تیسری. پہلی اہم چیز آپ کی زبان کی تفہیم. ٹھیک ہے، زبان کی تفہیم ضروری ہے. آپ کو املا آنی چاہیے. آپ کے پاس جو ہے وہ الفاظ کا ایک مجموعہ ہونا چاہیے. آپ کے پاس الفاظ وسیع تعداد میں ہونے چاہیے. آپ کو اس زبان کی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے. آپ کو ان الفاظ کا استعمال آنا چاہیے. ٹھیک ہے، زبان کی جو تفہیم ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے اس سوال کو حل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، زبان کی تفہیم ایک سب سے پہلی اور اہم چیز. دوسری، آپ کا ادبی لگاؤ. ٹھیک ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں انہیں شوق ہوتا ہے اشعار پڑھنے کا اور ان کو سمجھنے کا، ادب سے ان کو کہ اردو کے بارے میں اردو ادب سے ایک لگاؤ. ٹھیک ہے، تو آپ کا جو ادبی لگاؤ ہے وہ بھی بہت اہمیت رکھتا ہے اس سوال کے حل کرنے میں. ٹھیک ہے، آپ کا ادبی لگاؤ جو ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے اس سوال کو. اور آپ کا جو ذوق ہے، آپ کا جو شوق ہے اردو ادب سے، وہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کی قوت تخلیق، کیونکہ آپ نے تشریح کرنی ہے تو تشریح ظاہر سی بات ہے آپ نے اپنے دماغ سے کرنی ہے. آپ کے پاس الفاظ ہونے چاہیے. آپ نے خود سے تخلیق کرنی ہیں چیزیں. تو آپ کے دماغ میں وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کا دماغ اس قابل ہو، آپ کی جو قوت تخلیق ہے وہ اسٹرانگ ہو. ٹھیک ہے، وہ مضبوط ہو، آپ خود سے چیزیں امیجن کر سکیں. ٹھیک ہے، تو آپ کی جو قوت تخلیق ہے وہ بھی بہت ضروری ہے اس سوال کو حل کرنے کے لیے. آپ کی قوت تخلیق، کسی چیز کو جو ہے نا وہ خود سے بنانا، خود سے امیجن کرنا. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے قوت تخلیق. تو یہ جو آپ کی قوت تخلیق ہے یہ بہت ضروری ہوتی ہے اس سوال کو حل کرنے کے لیے. اور یہ چیز میں نے آپ کو پہلے بھی ایک چیز بتائی کہ یہ جو شعر ہیں، اشعار ہیں آپ کے پاس، ان کی جو تشریح ہے اس کا بہت زیادہ امپریشن پڑتا ہے ایسے پہ. اور ایسے کے 30 مارکس ہیں. ظاہر سی بات ہے یہ سوال مل کے کتنے ویلیویبل ہو جاتے ہیں مل کے اوور آل. تو 30 نمبر کا ایسے آپ کے پاس ہوتا ہے اور 15 نمبر کا یہ خود اس سوال کے 15 نمبر ہوتے ہیں اشعار کی تشریح کے. تو کل ملا کے 45 نمبر 45 مارکس کا پیپر جو ہے وہ ان چیزوں پہ ہی منحصر کرتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی زبان کی تفہیم، ادبی لگاؤ، قوت تخلیق. اور یہ والا جو حصہ ہے یہ آپ کو خاص طور پہ تیار کرنا چاہیے کیونکہ ایک جو ہے نا اوور آل پیپر پہ اس سوال کا امپریشن پڑتا ہے. ٹھیک ہے، وہ جو ایگزامینر ہے نا وہ دیکھتا ہے جب تشریح پڑھتا ہے یا شاعر کا نام آپ نے لکھا تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا اردو ادب سے لگاؤ کتنا ہے. اگر آپ نے ایک اچھی تشریح لکھی ہے، شاعر کے بارے میں اچھا اس کا جو ہے وہ تعارف لکھا ہے، اس کا جو ہے وہ شاعر کا نام صحیح لکھا ہے، تو اس پہ ایک
جو ہے نا وہ پازیٹیو امپریشن پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی چیزیں جو ہے، اس طرح کے کچھ سوالات ہوتے ہیں جو پیپر میں ایک پازیٹیو امپیکٹ جنریٹ کر دیتے ہیں آپ کے پیپر پہ. تو اس طرح جو ہے نا یہ والا سوال جو ہے یہ اس وجہ سے بھی ویلیویبل ہو جاتا ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے شاعر کا نام جو ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ شاعر کا نام جو ہے وہ کس طرح آپ کو پتہ چلے کہ یہ کون سے شعر کو پڑھ کے کہ یہ کون سے شاعر کا ہے. تو کچھ جو ہے نا 10-15 جو شعراء ہیں ان کے نیم جو فیمس ہیں وہ میں آپ کو ابھی نوٹ ڈاؤن کرواتی ہوں. آپ وہ لکھیں، ان کا آگے لکھیں کہ ان کا وہ جو طرز تخاطب ہے، طرز شاعری ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کے ہر شاعر کا ایک خاص جو ہے نا امپیکٹ، ایک خاص انداز ہے شاعری کا. تو وہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اس بندے کا یہ اس طرح کا شعر ہے تو یہ یقیناً فلاں شاعر کا ہوگا. جیسے کہ آپ کے پاس میر درد ہیں نمبر 1 پہ، میر درد ہیں، ان کی صوفی شاعری ہے. میر درد کی شاعری آپ کے پاس جو ہے وہ صوفی شاعری ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں میر درد کے بعد، تو یہاں پہ میں آپ لوگ کو نوٹ ڈاؤن کروا دیتی ہوں کچھ شعراء، یہ آپ لوگ اور ان کے ساتھ میں ان کے بارے میں تھوڑا بہت. اس کے علاوہ آپ خود بھی دیکھیں، ان کے بارے میں سرچ کریں، ان کی شاعری کے کچھ جو ہیں وہ پیس اٹھائیں، ان کو پڑھیں، ان کے اشعار، تو آپ کو خود بھی اندازہ ہو جائے گا. تو آپ سب سے پہلے نمبر 1 پہ لکھیں جی، ہمارے پاس ہے جی میر درد. اور میر درد کی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ان کا جو کلام ہے، ان کی جو شاعری ہے یہ صوفی شاعری ہے زیادہ تر. میر درد جو ہیں یہ صوفی شاعر ہیں، ان کا جو ہے وہ صوفیانہ کلام یا ان کی صوفیانہ شاعری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو اس کے علاوہ آپ جو شعراء میں آپ کو یہاں پہ لکھوا رہی ہوں، یہ جو ہے نا ان کی آپ نے سرچ کرنا ہے، ان کی پوئٹری کو، ان کی شاعری کو، ان کو پڑھیں تو آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی شاعری کس طرح کی ہے. اور اس طرح کا اگر جو ہے کوئی شعر آتا ہے تو آپ لوگ جو ہے نا وہ یہ اس شاعر کا ہوگا. ٹھیک ہے، میر درد صوفی شاعری ہے ان کی زیادہ تر. تو اس کے بعد نمبر 2 پہ آپ کے پاس ہے جی میر تقی میر. میر تقی میر کی جو شاعری ہے وہ اس میں آہ و بقا ہے جی، ڈھونا پیٹنا، اس طرح کی جو ہے نا چیزیں میر تقی میر کی شاعری میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو میر تقی میر ہیں ان کی شاعری میں جو ہے آپ کو کبھو، کسو، اس طرح کے ورڈز ملیں گے. ٹھیک ہے، کبھو، اسی طرح کسو، تو اس طرح کے ورڈز جو ہے نا ان کے یہ جو کبھو ہے، جیسے جس طرح آج ہم کبھی بولتے ہیں تو کبھی کی جگہ یہاں پہ جو ہے ان کی شاعری میں آپ کو کبھو کا جو ہے لفظ نظر آئے گا. اسی طرح کسی کی جگہ کسو کا لفظ استعمال ہوا ہوگا. تو اس طرح کی جو ہے چیزیں وہ بھی ان کی شاعری میں آپ کو ملیں گی. اس کے علاوہ آہو بقا، رونا پیٹنا، تو جو ہے نا اس طرح کی چیزیں میر تقی میر کی شاعری میں آپ کو ملیں گی. وہ ایک ہے شعر بھی ان کا، سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی تک روتے روتے سویا ہے. تو اس طرح کی چیزیں، رونا پیٹنا، آہو بقا، کبھو، کسو، اس طرح کے ورڈز استعمال ہونا، تو یہ میر تقی میر کی شاعری ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کے پاس نمبر 3 پہ مرزا نوشہ اسد اللہ خان غالب. ٹھیک ہے، مرزا نوشہ اسد اللہ خان غالب نمبر 3 پہ آتے ہیں آپ کے پاس. میں سارے ساتھ لکھ نہیں رہی، سارے شعراء وہ میں بول رہی ہوں، آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ لکھ لینے ہیں خود. مرزا نوشہ اسد اللہ خان غالب، ان کی جو شاعری ہے
مرزا نوشا اسد اللہ خان غالب. غالب. ان کی جو شاعری ہے وہ عشق حقیقی کا جو ہے نا اس میں آپ کو جلوہ نظر آئے گا. مرزا نوشا اسد اللہ خان غالب کی جو شاعری ہے اس میں آپ کو عشق حقیقی کا ایک جلوہ نظر آئے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک غرور، بانک پن اور اس طرح کی چیزیں آپ کو ان کی شاعری میں ملیں گی. غرور اور بانک پن، اس طرح کی چیزیں، اور ایک عشق حقیقی کا ایک جلوہ بھی آپ کو مرزا نوشا اسد اللہ خان کی غالب کی شاعری میں ملے گا. اس کے بعد نمبر 4 پہ آپ کے پاس آتے ہیں مومن خان مومن. نمبر 5 پہ آپ کے پاس آتے ہیں حیدر علی آتش. نمبر 5 پہ آپ کے پاس آئیں گے حیدر علی آتش، اور ان کی جو ہے وہ یہ آپ لوگ بات ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ لکھتے جائیں جو میں بول رہی ہوں. مومن خان مومن. اس کے بعد نمبر 5 پہ آپ کے پاس الطاف حسین حیدر علی آتش. اور حیدر علی آتش جو ہیں ان کی شاعری میں آپ کو گرمی، حرارت اور اس طرح کا ذکر نظر آئے گا. 6 نمبر پہ آپ لکھیں الطاف حسین حالی. الطاف حسین حالی کی جو شاعری ہے ان میں جو ہے نا وہ مسلم قوم کا ایک درد پایا گیا ہے. اس کے بعد جو ہے نا ان کی زبان بہت سادہ ہے ان کی شاعری کے اندر، کیونکہ یہ جو ہے نا برصغیر پاک و ہند کی جو وہ ایک جدوجہد آزادی ہے وہ چل رہی ہے. تو یہاں پہ جو یہ سینچری ہے جب تحریک پاکستان چل رہی تھی تو اس دور کی ان کی پوئٹری ہے. تو ان میں جو ہے نا ایک مسلم قوم کا جو درد ہے وہ کافی ان کی شاعری میں. اس کے بعد سادہ زبان استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد جی علامہ اقبال بہت اہم ہیں. علامہ اقبال کی پوئٹری بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ان کی جو ہے نا ان کی تو شاعری کا جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ ہر بندہ ہی اندازہ لگا سکتا ہے کہ بہت ایک اسپیسیفک وے ہے، ایک خاص انداز ہے شاعری کا. زبان جو ہے وہ مشکل استعمال کی گئی. مشکل میں تو نہیں کہوں گی، میں تو سمجھوں گی کہ ایک گہری زبان، گہری الفاظ، گہرا انداز. اور جب آپ اقبال کی شاعری پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ خود بھی فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے نا ایک عجیب سی فیلنگس آپ کے خود کے اندر بھی آ رہی ہوتی ہیں. تو پرسنلی مجھے خود بھی اقبال کی پوئٹری بہت پسند ہے. مجھے اردو ادب سے بھی ایک خاص لگاؤ ہے، اور اقبال کی جو پوئٹری ہے نا مجھے بہت پسند ہے. اور ان کے جو انداز ہے، ان کے جو الفاظ ہیں اور جو ان کے الفاظ کی گہرائی ہے، یقیناً ایک لاجواب انداز ہے. اور آپ لوگ اس کے آگے اگر مطلب میں آپ کو بتانا چاہوں تو اقبال کے بارے میں کہ زبان مشکل استعمال کی گئی ہے، خیر مجھے تو بہت ڈیپ لگتی ہے، بہت ایک گہرا انداز لگتا ہے اور بہت اچھا، بہت پسند ہے مجھے اقبال کی شاعری کا انداز، زبان. تو زبان مشکل ہے، مسلم قوم کا درد بہت ہے، امت کا درد بہت ہے. شاہین ایک خاص جو ہے نا ایک محور ہے، مرکز ہے ان کے جو ہے وہ شاعری کا، اقبال کی. اور اقبال کی شاعری تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت سے لوگ جو ہے نا وہ مطلب اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ ایک ہے شعر اقبال کا، جیسے نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے گتوں کو تھام لے ساقی. تو ایک انداز، ایک خاص وہ نا ہوتا ہے اقبال کا.
تو امت کا درد ہے، مسلم قوم کا درد ہے، شاہین ایک خاص مرکز اور محور ہے، مسلم نوجوانوں سے مخاطب ہوتے ہیں، تو اس طرح کے. اس کے بعد نمبر 8 پہ آپ لکھیں فیض احمد فیض. اور فیض احمد فیض کی جو پوئٹری ہے وہ اس میں رومانس ایک پایا جاتا ہے، رومانٹک سی شاعری، اس کے علاوہ اسٹرگل کی شاعری ہے، اسٹرگل کا تذکرہ آتا ہے. تو اسٹرگل اور رومانس ان کی شاعری میں آپ کو نظر آئیں گے فیض احمد فیض کی. نمبر 9 پہ احمد فراز. نمبر 10 پہ آپ پروین شاکر لکھ رہے ہیں. نمبر 11 پہ احمد ندیم قاسمی. نمبر 12 پہ افتخار عارف. نمبر 13 پہ اختر عثمان. نمبر 14 پہ ظفر اقبال. اور نمبر 15 پہ ناصر قاسمی. یہ اہم ہے شعراء. ان کے بارے میں ان کی پوئٹری اور ان کا جو ہے نا بیک گراؤنڈ وغیرہ، ان کا تعارف، وہ آپ جو ہے نا وہ ایک لکھ سکتے ہیں. مطلب ان کو سرچ کریں خود سے، ان کی شاعری ان کی پڑھیں، اور ان کے انداز سے جو ہے نا وہ آپ کو، اور ان کے جتنے بھی فیمس جو اشعار ہیں ان کو پڑھیں. اب اس کو حل کرنے کا طریقہ. سب سے پہلی بات جو ہے نا سوال نمبر لکھنا ہے، اس کا جون سا جزو ہے، حصہ ہے، اس کو لکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے شعر لکھنا ہے، چاہے آپ پورا شعر لکھیں یا اگر ٹائم کم ہے تو شعر کا پہلے 2 حصے اور اس کے بعد پہلے 2 لفظ لکھیں، اس کے آگے ڈاٹ ڈاٹ، اور جو دوسرا مصرع ہے اس کے آخری 2 لفظ لکھ کے، تو آپ اس طرح لکھیں. اور اس کے بعد شعر کی نثر ضرور لکھنی ہے. سب سے پہلے شعر لکھیں، اس کے بعد شعر کی نثر لکھیں، اس کے بعد جو شاعر ہیں ان کا نام لکھیں، پھر شاعر کا تعارف لکھیں، اس کے بعد شعر کی تشریح لکھیں. ایک خاکہ سا میں یہاں پہ اگر آپ لوگوں کو بنا کے دکھا دوں تو وہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو لکھنی ہے، یہاں پہ آپ نے جو شعر لکھنا ہے، اپنا جو آپ کا شعر ہوگا اس کو لکھ لیں یہاں پہ. اس کے بعد آپ لوگوں نے شعر کی نثر لکھنی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کی 2 لائنیں شعر کی ہیں. اس کے بعد آپ لوگوں نے شعر کی نثر لکھیں. ٹھیک ہے، ڈاٹ لگائیں 2 اور یہاں پہ آگے شعر کی نثر لکھیں. اس کے بعد آپ لوگوں نے شاعر کا نام لکھنا ہے، شاعر کا نام لکھیں گے. تو یہ جو ہے نا آپ لوگوں کے پاس ایک طرح کا ایک خاکہ ہے. سب سے پہلے شعر لکھیں، پھر شعر کی نثر، شاعر کا نام، شاعر کا تعارف، اور پھر شعر کی تشریح. یہ ساری چیزیں آپ نے جو ہے وہ 2 صفحات پہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کی یہ ساری چیزیں 2 صفحات پہ ہونی چاہیے. اب نا میں آپ کو تھوڑا سا اگزامپل کے طور پہ اگر بتاؤں تو آپ جو ہے وہ ایک شعر لکھیں. وقت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے، وقت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے، یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے ہے. یہ شعر ہے. اب سب سے پہلے آپ نے اس شعر کی نثر لکھنی ہے. اس کی نثر میں آپ لکھیں گے کہ نہ وقت اور نہ افلاک سے کوئی شکایت ہے، کہ مجھے نہ وقت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے، یہ کیا کم ہے کہ اس خاک سے مجھے نسبت ہے. کیا یہی کم ہے کہ اس خاک سے مجھے نسبت ہے. یہ اس کا مفہوم ہے. بس مفہوم یہ ہے کہ آپ نے اس شعر کو جو ہے نا وہ ایک نثر کی فارم میں لکھ دینا ہے. عام جیسے آپ کوئی بات بولتے ہیں، جملہ بولتے ہیں، تو اس طرح بنا کے اس کو لکھ دینا ہے. اس کے بعد شاعر کا نام اگر یہاں پہ، تو یہ جو شعر ہے یہ پروین شاکر کا ہے، تو شاعر کا نام کی جگہ شاعرہ کا نام آپ لکھیں گی آپ لکھیں گے صاحبہ خوشبو پروین شاکر. شاعرہ کا جو تعارف ہے تو
اس کے بعد شاعرہ کا نام لکھنے کے بعد آپ لکھیں گی شاعرہ کا تعارف. شاعرہ کا تعارف کی بھی ہیڈنگ آپ نے دینی ہے. باقی بھی جو میں نے آپ کو بتایا شعر کی نثر ہیڈنگ دے کے آگے لکھنا ہے. اسی طرح جیسے کہ خاکہ دکھایا ہے شاعر کا نام یا شاعرہ کا نام لکھنے کے بعد پھر ہیڈنگ دینی ہے شاعر کا تعارف یا شاعرہ کا تعارف. تو ان کے تعارف میں آپ نے اس طرح لکھنا ہے کہ 1955 میں پاکستان کے شہر کراچی میں سید شاکر حسین شہد کے گھر آنکھ کھولنے والی ننھی کلی اپنے کلام کے معطر ہونے کی وجہ سے خوشبوؤں کی شاعرہ کے نام سے جانی جاتی ہیں. وفاقی سطح پر مقابلے کا امتحان دے کر پاکستان کسٹمز سروس میں نوکری حاصل کی. 1994 میں 1994 میں آپ لوگوں کے لیے بتا رہی ہوں میں اسلام آباد میں آبپارہ کے نزدیک ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہوئیں. اسلام آباد میں مدفون ہیں. یہ ان کے تعارف میں لکھ کے اس کے بعد آپ نے شعر کی تشریح شروع کرنی ہے. اور شعر کی تشریح جو ہے اس کے اندر آپ لوگ جو ہے وہ اشعار لکھ سکتے ہیں. اشعار اس کی تشریح جب آپ کر رہے ہوں تو اشعار آپ لکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ قرآنی آیات کا حوالہ دے سکتے ہیں. آپ احادیث کا حوالہ دے سکتے ہیں. آپ جو ہے نا اس کے اندر کسی بھی ضروری نہیں ہے کہ جو ہے آپ کے پاس جو ہے آپ جس شاعر کا شعر ہے جس کی آپ تشریح کر رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی کے اشعار ایڈ کریں. تشریح کے اندر آپ جو بھی متعلقہ اشعار ہیں کسی بھی شاعر کے ہیں ان سے جو ہے آپ اپنی تشریح کو مزین کر سکتے ہیں. آپ اس میں اپنا تجزیہ جو ہے وہ دے سکتے ہیں. اور ایک اور چیز اگر آپ لوگ کچھ لوگ لکھتے ہیں کچھ نہیں لکھتے. اگر آپ کو آتے ہوں تو آپ جو شعر کے جو ایک کی ورڈز ہوتے ہیں کی ورڈز یا مطلوبہ اردو میں مطلوبہ الفاظ ہوتے ہیں اور انگلش میں کی ورڈز. تو ان کی ورڈز کے اگر آپ کو مطالب یا مطلب آتا ہے تو آپ وہ لکھ دیں تو یہ بھی بہت اچھی چیز ہوتی ہے. ایک اچھا امپریشن پڑتا ہے. بٹ اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ اس چیز میں نہ پڑیں. آپ جسٹ جو ہے نا یہ جو ایک میں نے آپ کو ایک خاکہ یہاں پہ دکھایا آپ اسی کو فالو کریں. تو اور جب آپ تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں خود سے چیزوں کا تو شعر کے اندر سے نا مختلف زاویے ڈھونڈیں زاویے تلاش کریں اور پھر ان زاویوں کو آگے ان کی وضاحت کریں ان کو ایکسپینڈ کریں. یہ چیز آپ کے نا ایک اچھا امپریشن بلڈ کرتی ہے. تو ہوپ فلی آپ کو آج کے یہ جو ویڈیو لیکچر ہے کلاس ہے یہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے علاوہ اور اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ جو اشعار کی تشریح والا اردو کا سوال ہے یہ آپ لوگ بہت آسانی سے سولو بھی کر لیں گے اور یہ آپ کو بہت یہ آسان بھی لگا ہوگا. آسانی سے آپ کو یہ چیزیں سمجھ بھی آ گئی ہوں گی. اس کے علاوہ آپ کو اگر کوئی سوال ہے کوئی کنفیوژن ہے تو وہ آپ کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں. اور اگر آپ ہمارا ٹیلی گرام گروپ جوائن کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. اور آپ لوگ یہ کمنٹس لائکس شیئرز ان چیزوں کے جو ہے نا وہ ایک ہمیں ایک طرح سے جو ہے نا وہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور اس کا ایک اچھا امپریشن پڑتا ہے کہ واقعی لوگ جو ہیں وہ اس چیز سے بینیفٹ گین کر رہے ہیں. تو اگر آپ واقعی یہ ویڈیو آپ کو پسند آتا ہے یہ لیکچر آپ کو پسند آتا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ چیزیں پہنچیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں. ٹل دا نیکسٹ کلاس. اللہ حافظ.